अस्सलाम वालेकुम, आप देखें ब्रेकिंग पॉइंट। मैं मोहम्मद मालिक। अरशद शरीफ के कत्ल के बाद लग रहा है कि हालात में बहुत ज़्यादा गर्मी आ गई है। पिछले 24 घंटों में पॉलिटिकल टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ गया है और जो पहले ख्याल था कि अपोजिशन इस मामले में गवर्नमेंट को मैट पे डालेगी, आज तो मिजाज ही बदले हुए हैं। गवर्नमेंट ने काउंटर अटैक कर दिए। हमने देखा पहले कल इमरान खान साहब ने एक बात की कि जी टारगेट किलिंग हुई। पहले उन्होंने एक जलसे में कहा कि मैंने अरशद को बाहर भेजा था क्योंकि मुझे पता था कि उसको कत्ल की साजिश है, उसको कत्ल कर दिया जाएगा। मैंने उसको बताया, वो चले गए। तो उसके 3-4 घंटों के बाद खान साहब ने अचानक अपनी लॉन्ग मार्च अनाउंस कर दी, जो 2-3 माह से हम इंतजार कर रहे थे। बड़े लोगों ने सवाल उठाए कि ये अचानक लॉन्ग मार्च का क्या इससे कोई ताल्लुक है, कि क्या इससे कोई एक्सप्लॉइट तो नहीं होगा। इस पे एक शुरू हो गई PML के लोगों की बहसें, सब कुछ। ये सब कुछ चल रहा तो राना सनाउल्लाह स्ट्रक बैक। उन्होंने फिर एक प्रोग्राम में, जिसका भी आपने शुरू में बयानिए में सुनी बातें, उन्होंने उस पर भी बातें कर दी। उन्होंने तो साफ चैनल पे, जो अरशद का पुराना ARY चैनल था उसका, उसके मालिक पे उन्होंने कहा जी इन लोगों ने भिजवाया, इमरान खान और वो जिम्मेदार हैं। उसके बाद फिर खान साहब ने आज स्पीच की, उस पर उन्होंने बहुत ज़्यादा नो होल्ड्स बार्ड फिर स्टेट इंस्टीट्यूशंस पे आ गए। उन्होंने कहा ये न्यूट्रल्स, ये जिम्मेदार हैं हर चीज़ के। लग रहा है ग्लव्स आर ऑफ। और ये भी मामला ठंडा भी नहीं हुआ था तो स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर मलिक अहमद खान, उन्होंने भी बड़े सीरियस सवाल उठा दिए जो भी आपने शुरू किए। उन्होंने कहा बताएं कौन लोग थे जो अरशद को जाके दुबई में मिले, अरबी थे, उर्दू बोल रहे थे। कीनिया में ये कौन लोग हैं जिनके पास अरशद ठहरा हुआ था, कौन वो लोग हैं जिनकी गाड़ी में थे, ये कैंप किसका है। सारे लेजिटिमेट सवाल, हर तरफ से लेजिटिमेट सवाल उठ रहे हैं। और ये सब कुछ वाइल सारी हीट चल रही थी तो फिर नवाज शरीफ साहब का भी एक ट्वीट आ गया। पहले शहबाज साहब का, प्राइम मिनिस्टर का ट्वीट आया कि इमरान नियाजी इज प्लेइंग अ डेंजरस गेम। उन्होंने कहा इमरान नियाजी बहुत खतरनाक गेम खेल रहे हैं। और उसमें उन्होंने कहा कि ट्रैजिक किलिंग, जो अरशद शरीफ साहब की जो ये शहादत है, किलिंग है, इसको एक पैटी पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और स्टेट इंस्टीट्यूशंस पे बेजा इल्जामात आयद कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब ने एक और ट्वीट कर दिया। उन्होंने कहा कि इमरान खान का लॉन्ग मार्च किसी इंकलाब के लिए नहीं बल्कि अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाने के लिए है। ये सब कुछ हो रहा था तो कल आपको याद होगा कि 3 मेंबर एक टीम बनी थी। उसमें एक FIA थे, एक IB के अफसर थे और एक ISI के अफसर थे। अब वो दोबारा रिकॉन्स्टिट्यूट हुई है और उसमें से ISI के अफसर को हटा दिया गया है। सिर्फ IB और FIA के जो 2 अफसरान हैं वो जाएंगे कीनिया और वो वहाँ पे करेंगे। हमारे ज़राए के मुताबिक ये जो रिक्वेस्ट आई है ISI के अफसर को हटाने की, ये स्टेट इंस्टीट्यूशन की तरफ से, आर्मी से, और आई थिंक इट्स अ वेरी वाइज मूव। वरना मेरा भी ख्याल है होना ये था कि जो भी फाइंडिंग होती, इन्होंने सारा गवर्नमेंट ने मुद्दा डाल देना था कि जी ISI के देखें जी इंटेलिजेंस का अफसर साथ है, इसलिए अब तो आप हमारे पे शक नहीं कर सकते। जबकि पॉलिटिकल पार्टीज खुद इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही हैं, वो खुद आर्मी को के ऊपर उंगलियां उठा रही हैं। आई थिंक इट वाज अ वेरी वाइज मूव, क्योंकि हमने GIT में भी देखा था कि एंड में एक ही बात हम सुनते थे, देखें इसके अंदर तो ISI का भी अफसर था, तो अब ये नहीं कह सकते हुकूमत इसमें है। सो आई थिंक दिस इज अ गुड डेवलपमेंट, ताकि ये आए और उसके बाद पता लगेगा। अब खान साहब ने पहले कहा कि हम आएंगे, फिर देखेंगे, फैसला करेंगे। आज PTI ने एक एप्लीकेशन भी दे दी है कि 4 तारीख को उन्होंने सिट इन, यानी कि धरने के लिए जगह का इंतखाब करके गवर्नमेंट को परमिशन मांग ली है कि हम आएंगे और हम धरना देंगे और हमें वो सिट इन की जगह चाहिए कश्मीर हाईवे पे। सो अब ये क्लियर हो गया कि वो आ रहे हैं, अब आएंगे तो बैठेंगे। इमरान खान साहब ने ये कहा है कि जुमे को शुरू करेंगे लाहौर से, लेकिन 4 तारीख को पहुंचेंगे। असद उमर साहब ने ट्वीट किया है कि मुरीद के, कामों की, गुजरांवाला, डसा, सियालकोट, काफ़ी लाला मूसा, जेलम वगैरह से होते हुए तमाम जुलूस 4 नवंबर को इस्लामाबाद में पहुंचेंगे। 2-3 सवाल उठ रहे हैं। क्या इस सारे मामले में कहीं अरशद शरीफ की जो शहादत है, इसकी इन्वेस्टिगेशन सियासत की नज़र तो नहीं आ जाएगी? क्योंकि हर बंदा उसको अपने तरीके से खेलने पे है। खान साहब की पार्टी उसको और एंगल से देख रही है, गवर्नमेंट उसको उल्टा खान साहब एंड कंपनी के ऊपर डाल रहे हैं। एक सवाल ये। दूसरा, इन्होंने कहा कि अचानक जो आई है ये डेट इसकी धरने की और लॉन्ग मार्च की, क्या जो ऐसे गवर्नमेंट के लोग सोच रहे हैं कि क्या खान साहब इस प्रोसेस को तो डिस्टर्ब नहीं करना चाहते कि जो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का मामला है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि उनको खतरा है कि एक पर्टिकुलर जनरल साहब एज लॉन्ग आर्मी चीफ ना बने, उनको कोई मसला नहीं है। तो गवर्नमेंट वालों का ख्याल है, मेरी आज जिनसे बात हुई है, कि खान साहब इसको डिस्टर्ब करना चाहते हैं कि क्राइसिस क्रिएट हो जाए
اور وہ مسئلہ کھٹائی میں پڑ جائے. اور اس پہ آج نواز شریف صاحب کا ٹویٹ بھی اسی کا مظہر ہے کہ یہ شاید وہ چیز ہے. اس پہ ہم کافی معاملات ہیں, سیریس سچویشن ہے. کیا ہم پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ تو نہیں جا رہے؟ ہمارے ساتھ بڑا ہی ایک ایمننٹ پینل ہے, ہمیں جوائن کر رہے ہیں. کامران خان صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں دنیا نیوز سے, اینڈ نو انٹروڈکشن نیڈڈ. ہمارے ساتھ پروگرام میں ہوں گے مظہر عباس, اگین نو انٹروڈکشن نیڈڈ, منیب فاروق سینئر جرنلسٹ, اور سعید قاضی صاحب سینئر جرنلسٹ. کامران, میں آپ سے بات شروع کرتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ پچھلے 24 گھنٹوں میں بہت تیزی آ گئی ہے, اور خاص طور پہ کل جب آئی ایس پی آر کا بیان بھی بڑا ایک امپورٹنٹ بیان تھا, ڈی جی آئی ایس پی آر کا, جب انہوں نے کہا کہ جی باقی باتیں چھوڑیں, یہ فنگر پوائنٹنگ غلط بات ہے, اینڈ آئی ایگری ود دیٹ انسٹیٹیوشنز کے اوپر, لیکن انہوں نے کہا دیکھنا یہ ہے کہ اس کا بینیفیشری کون ہے. اور اسی کیوں پہ اب گورنمنٹ بھی شروع ہو گئی کہ دیکھیں ہمارا تو اس میں کوئی بینیفیشری ہم تو نہیں ہو سکتے, تو یہی لوگ ہیں, اب انگلیاں ادھر جا رہی ہیں. کیا ہم بڑی سیریسلی ایک کانفلکٹ کی طرف جا رہے ہیں؟ جی دیکھیے مالک, یہ کانفلکٹ میں تو ہماری جو سچویشن ہے, اور جو ایک ڈیپ کانفلکٹ کی سچویشن ہے, وہ ایک بڑی پرولونگ سچویشن ہے. کم از کم پچھلے 6 ماہ سے ہم اسی کیفیت کے اندر ہیں, جو کہ ایک بہت ہی گریو سچویشن ہے ملک کی ہماری معیشت کے حوالے سے اور سیاست کے حوالے سے. اور اس گریو سچویشن کے چند ہفتے نہیں ہیں, اب یہ 6 ماہ ہو چکے ہیں. اور جیسے جیسے وقت آگے آ رہا ہے, جیسے جیسے نومبر آ رہا ہے, جیسے جیسے یہ کریٹیکل فیصلوں کا وقت آ رہا ہے, عمران خان صاحب کی ڈیمانڈ, سب سے پہلی ڈیمانڈ, ان کی جو سب سے ٹاپ ڈیمانڈ ہے وہ یہی کہ اب الیکشنز کی طرف جانا چاہیے, اس حکومت کو رخصت ہونا چاہیے. اب اس کے لیے انہوں نے بہت کئی بار کئی مہینوں سے وہ ڈیفر کر رہے ہیں, پرہیپس جو ان کی لانگ مارچ اور دھرنے کیا ایک بالکل ایک اس کو کریں گے, وہ ایک جانب ہے. دوسری جانب آبویسلی 30 نومبر ہے, جہاں پہ جناب باجوہ صاحب کی ریٹائرمنٹ ہوئی ہے, اور وہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اس سلسلے میں عمران خان صاحب نے ایک پوزیشن لی ہے کہ آئندہ منتخب حکومت کو یہ اختیار ہونا چاہیے کہ وہ نئے آرمی چیف کا تعین کرے, اور اس حوالے سے ان کے اپنے کچھ خدشات ہوں گے جس سے میں براہ راست واقف نہیں ہوں. لیکن بہرحال ان کی ایک پوزیشن ہے, اور عمران خان صاحب کی پوزیشن کی اہمیت یہ ہے کہ آج وہ پاکستان کے سب سے پاپولر لیڈر ہیں. حالیہ 2 الیکشنز انہوں نے بہت ہی تقریباً 2/3 میجورٹی سے جیتے ہیں, اس سے بھی زیادہ جیتے ہیں, اور سامنے ان کے 13 جماعتیں جو پاکستان کی باقی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ مشترکہ امیدواروں کو انہوں نے ہرایا ہے. تو ان کی بات کی اہمیت ہے, ان کے مطالبے کی اہمیت ہے. آپ اس کی لاجک کو, آپ اس کے سینس کو چیلنج کر سکتے ہیں, اس سے آپ اعتراض کر سکتے ہیں یا اس سے دوسری رائے رکھ سکتے ہیں, لیکن اگنور نہیں کر سکتے. لیکن کامران ایک بات بتائیے, ابھی پچھلے دنوں این ڈی یو کے اندر ایک ورکشاپ تھی, وہاں پہ بول رہے تھے تو بہت سی باتیں منسوب ہوئیں, اور یہ بھی سنا ہم نے کہ وہاں پہ آرمی چیف صاحب نے یہ بھی بات, اس قسم کی باتیں بھی ہوئیں کہ انہوں نے کہا کہ آرمی بالکل اب دور رہے گی معاملات سے. اور کسی نے ان سے پوچھا کہ یہ جو بات چیت ہوئی ہے, میٹنگز ہوئی ہیں, تو یہ بات نکلی وہاں سے کہ آرمی نے ایک رول پلے کیا اپوزیشن اور گورنمنٹ کے ڈیلیگیشن کو بٹھا کے, اور یہ میٹنگ اسلام آباد میں ہوئی. یہ میں نے کنفرم بھی کیا ہے, اس میں 2 لوگ گورنمنٹ کی طرف سے تھے, 2 لوگ پی ٹی آئی کی طرف سے تھے, اور اس کا کوئی نتیجہ شاید ابھی نہیں نکلا آبویسلی, ورنہ یہ ساری باتیں ہوتی. پھر ایک اور میٹنگ بھی اسکیجول ہوئی. اب عمران خان صاحب کے پاس آپشن نہیں ہے, وہ تو لانگ مارچ لے کے آ رہے ہیں. پہلے گورنمنٹ کا خیال تھا شاید نہیں آئیں گے, گورنمنٹ کے والے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آپشن ہی نہیں ہے ریزائن کرنے کا, ہم تو 2-3 مہینے تو اوپر نیچے ہو سکتے ہیں, اس سے زیادہ ارلی الیکشنز نہیں ہوں گے. عمران خان بھی نہیں ہٹتے اپنی جگہ سے, گورنمنٹ بھی اپنی جگہ سے نہیں ہٹتی. آرمی نے ان کو ایک دفعہ بٹھا دیا, چلے آدمی شاید ان کو 1-2 دفعہ اور بٹھا دے, اگر تب بھی نتیجہ نہ نکلے تو پھر کیا یہ جو سولوشن ہے ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا؟ جی ہاں, یہ ایک بہت ہی گریو سچویشن ہے, اور میں بالکل اس چیز سے بہت اچھی طرح سے واقف ہوں کہ پیشنٹس جو ہیں دے آر رننگ شارٹ, اور بہت زیادہ, کہ چاہے کوئی بھی معاملات ہوں, آرمی جتنی بھی لا تعلق ہونے کی بات کریں سیاست سے, لیکن جب ملک کی سیکیورٹی کی, ملک کی انٹیگریٹی کی, ملک کی سلامتی کی, ملک کو ایک بہت ہی خطرے کی ایک صورتحال پیدا ہو, تو آرمی انڈیفرنٹ نہیں رہ سکتی, آرمی انڈیفرنٹ نہیں رہ پائے گی. آرمی کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ ملک کی سلامتی کو, انٹیگریٹی کو
اور اس وقت قسم کے چیلنجز ہو تو اس کو چوکنا رہنا پڑے گا. سیاستدانوں کو، چاہے وہ عمران خان صاحب ہوں، چاہے وہ آصف زرداری ہوں، چاہے نواز شریف ہوں، انہیں اس سے آگاہ ہونا چاہیے کہ اس قسم کی صورتحال بہت مشکل ہے کہ یہ طویل عرصے تک چلتی رہے. ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ ایک بہت باریک دھاگے پہ چل رہے ہیں. پاکستان کی جمہوریت اس وقت ایک بہت باریک دھاگے پہ چل رہی ہے. کسی قسم کا کلیش، کسی قسم کا ٹکراؤ، کسی قسم کا خون بہا، کسی قسم کا مزید ڈیڈ لاک جو ہے وہ، جیسا کہ میں نے ایک بار پہلے ایک ٹویٹ میں عرض کیا تھا، میں اس پہ پوری طرح سے قائم ہوں کہ پاکستان از ڈیسیبل اوے فرام مارشل لا. یہ ایسی صورتحال نہیں ہے کہ جو چلتی رہے اور برداشت ہوتی رہے. پاکستان کے عوام کی جو پیشنس ہے، پاکستان کے عوام کی جو اپنی ایک بیچاروں کی جتنی سکت ہے وہ پوری ہو گئی ہے. لوگ کانپ رہے ہیں. کامران مجھے ایک بات بتائیں، آپ نے مجھے پتا ہے آپ نے اپنا پروگرام کرنا ہے، سو یو گیون ٹائم، آئی ایم گریٹفل فار دیٹ، لیکن ویری کوئکلی ون لاسٹ کوشچن. اکانومی بہت برے حالت میں ہے. اداروں کا حال یہ ہے کہ وفاق کی 4 صوبوں سے لڑائی ہے. پنجاب میں ان کی گورنمنٹ ہے، خان صاحب کی، کے پی میں ان کی گورنمنٹ ہے، جی بی میں ان کی گورنمنٹ ہے، کشمیر میں ان کی گورنمنٹ ہے. یہ صورتحال ایسی ہے. آپس میں یہ لوگ بالکل بات نہیں کر رہے. سپریم کورٹ کے اندر اپنے کانفلکٹ چل رہے ہیں. ابھی تک لا منسٹر ریزائن کر چکے ہیں، اٹارنی جنرل کر چکے ہیں، ججز اوپن لیٹرز لکھ رہے ہیں ایک دوسرے کو ججز کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر. بارز جونسی ہیں وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے خلاف ہڑتالیں کر رہی ہیں، بیانات دے رہی ہیں. یہ تو ہے ملک کی حالت. اگر اس کے اندر اب یہ لاک جام ہو جاتا ہے، یہ بالکل ایک لاک ہو جاتی ہے سچویشن، تو کیا ایسے موقع پہ آپشن بھی ہوگا گورنمنٹ کے پاس کہ آرمی کی بھی قیادت تبدیل کر دے؟ بیکاز اتنی سویر فلوئڈ سچویشن میں کیا یہ عمران خان کی اس موو سے کیا پھر وہ ان کو کامیابی ہو جائے گی کہ ایسی سچویشن بن جائے کہ گورنمنٹ کے پاس آپشن ہی نہ ہو کہ قیادت چینج کر دے؟ دیکھیے، ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے مالک صاحب کہ جتنا تجربہ نواز شریف صاحب کو ہے اس قسم کے ایڈونچرز کرنے کا، وہ پاکستان کی کسی اور سیاستدان کو نہیں ہے. نواز شریف پاکستان کے 8 سے 9 آرمی چیفز کے ساتھ ڈیل کر چکے ہیں، اور جس ایڈونچر کی آپ نے بات کی ہے وہ 1 سے زیادہ بار اس کو استعمال کر چکے ہیں. ہر بار اس کی ان کو قیمت ادا کرنی پڑی ہے. آرمی اس قسم کی ایڈونچرز کی صورتحال جو ہے وہ متحمل نہیں ہو سکتی، نہ وہ اس قسم کے ایڈونچرز کی اجازت دیتی ہے جس میں سیاسی ایکسپیڈینسی کے لیے آپ آرمی کی قیادت کے ساتھ کھیلیں یا آرمی کی قیادت کو اپنے لیے استعمال کرنے کی کوشش کریں. میرے نزدیک میرا ایمان ہے پاکستان کی فوج، پاکستان کی فوجی لیڈرشپ، اس کا لگاؤ، اس کے لگن، اس کی محبت، اس کا تمام چیز جو ہے وہ اسٹیٹ آف پاکستان کے ساتھ ہے، ریاست پاکستان کے ساتھ ہے، کسی ایک جماعت کے ساتھ نہیں ہے، کسی ایک سیاسی لیڈر کے ساتھ نہیں ہے. لیکن پاکستان پر دباؤ آئے گا، پاکستان پر خطرہ ہوگا. پاکستان پہ جو صورتحال آج ہے اگر یہ جاری رہتی ہے تو یہ یاد رکھیں اور سب اس کو سمجھ لیں کہ یہ صورتحال اس طرح سے برقرار نہیں رہے گی. اگر ہمارے سیاستدانوں کو جمہوریت سے لگاؤ ہے، وہ جمہوریت کا تسلسل چاہتے ہیں، تو ان کو بردباری سے کام کرنا ہوگا. ڈھونڈنا پڑے کامران، آپ کا ویسے بھی کچھ کانٹیکٹ ختم ہو گیا، پر تھینک یو ویری مچ فار ٹیکنگ ٹائم ود اس. مظہر، آپ کی طرف آتا ہوں. آپ نے باتیں سنی، میں ارشد کے مرڈر کی طرف اور باتیں آؤں گا جو کینیا میں ایک نیا بیانیہ پولیس نے دے دیا. اب انہوں نے یہ ڈرامہ کر دیا کہ جی فائرنگ ہوئی تھی گاڑی کے اندر سے، اور یہ بھی پتہ لگ گیا کہ جس گاڑی میں وہ تھے وہ تو لینڈ کروزر تھا، V8 تھا ٹویوٹا کا، اور جو گاڑی ڈھونڈ رہے تھے وہ مرسڈیز کی SUV تھی. نہ ان کی شکلیں قریب، نہ کچھ قریب. وہ تو چیزیں ہمیں یہ چوتھا کہ 5واں ورژن آ رہا ہے وہاں پہ، لیکن اس پہ بعد میں بات کریں گے. میں پہلے ذرا پولیٹیکل پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں. آپ کے خیال میں جب یہ سچویشن ہوئی ہے، اور ایک ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں، شیخ رشید نے بات کی، دیکھیں جی اگر ہوا کوئی لاش گر گئی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، ملک میں قیامت آ جائے. اور ہم نے دیکھا جب بھی کوئی جلوس ہو، کچھ چیزیں ہوں،
جب لاشیں خدا نخواستہ گریں تو حالات بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں. یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے عجیب سے ٹائمنگ پہ ارشد شریف مرڈر ہو گئے, اور یہ معمولی مرڈر نہیں ہے, ایک بہت بڑے جرنلسٹ کا مرڈر ہے, اور جس کی پوری یہ آج مجھے ایک ورڈ بڑا میرے دل کو چیرا. جب احمد خان اپنی کر رہے تھے پریس کانفرنس تو انہوں نے کہا کہ یہ خاموش لاش نہیں ہے, یہ ایک چیختی ہوئی لاش ہے اور اس کی گونج بہت عرصہ رہے گی. کیا اس ساری موومنٹ جب ایک دم شروع ہو رہی ہے, کیا یہ پولیٹیسائز ہو جائے گی کہ ارشد کی شہادت اس کے اندر ایک ٹریگر کے طور پہ یوز ہونے کا خطرہ ہے؟ اور دوسرا, جس طرح کامران بات کر رہے تھے, کیا اچانک جو اتنی تیزی آئی ہے یہ آپ کو خطرناک لیول کی تیزی لگ رہی ہے کہ نارمل تیزی لگ رہی ہے؟ مالک, پہلی چیز تو یہ کہ اگر ارشد شریف کی شہادت کی واقعی آپ نے کوئی بہت ہی جس پہ شاید سب ہی اعتبار کر لیں انویسٹیگیشن کرانی ہے, تو وہ پھر آپ بالکل اسی طرح کرائیں جس طرح جمال خشوگی کی ہوئی تھی, جو ٹرکی میں مارا گیا تھا سعودی کونسلیٹ میں. اس کو بالکل اسی پیٹرن پہ کرائیں, اور عین ممکن ہے کہ آپ یو این کو اپروچ کر سکتے ہیں, آپ اسکاٹ لینڈ یارڈ کو اپروچ کر سکتے ہیں. اب یہ وہ ایسے فورمز ہیں اگر اسی پیٹرن پہ آپ کرائیں گے کہ جس پہ پھر انگلی نہیں اٹھے گی, اور یہ گورنمنٹ کے لیے بہت اچھا ہے اگر آپ اس طریقے سے کروائیں انویسٹیگیشن. تو گورنمنٹ جو ہے اس میں بہت حد تک بیل آؤٹ ہو سکتی ہے تمام تر واقعات. ویسے آج اسی میں ایک بات, ڈونٹ یو تھنک اٹ واز اے ویری گڈ موو جو آرمی نے اپنا بندہ ہٹا دیا بیچ میں سے انویسٹیگیشن میں سے؟ آئی تھنک اٹ واز اے گڈ موو, ورنہ سارا انہوں نے ڈال دینا تھا. جی بالکل مالک. اور اس میں دیکھیں جو ڈی جی آئی ایس پی آر کا جو پریس ریلیز تھا, اور یا جو جنرل افتخار صاحب کی جو بات تھی, اس میں جو میرے نقطۂ نظر سے سب سے امپورٹنٹ پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ارشد شریف جو پاکستان سے گیا ان سرکمسٹانسز کی بھی انکوائری ہونی چاہیے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ دیکھیں جب اگر آپ کوئی ہائی لیول انویسٹیگیشن کروائیں گے, ابھی تو ٹھیک ہے 2 افسر گئے ہیں, کینیا گئے ہیں, وہ کیا رپورٹ لے کر آتے ہیں, لیکن جب آپ ویسے کسی اس طرح کے کمپیٹنٹ دنیا کے کمپیٹنٹ ایجنسی سے آپ انکوائری کروائیں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ پورے اس میں دیکھیں گے کہ ارشد شریف کب سے جرنلزم کر رہا ہے, کیا کیا پیٹرن رہا ہے ان کی جرنلسٹ, اس کا کس طریقے سے ان کو پچھلے 6 مہینے میں جو پروگرامز کے وجہ سے ان کو تھریٹس ملی, پھر پروگرام چھوڑنا پڑا, اور پھر اس کے بعد وہ ملک سے تو وہ جب آپ ایسے فورم سے کروائیں گے تو پھر چاہے وہ عمران خان ہو یا کوئی اور ہو, پھر وہ اس گورنمنٹ کو بلیم نہیں کر سکتا انٹل انلیس جو انویسٹیگیشن کی رپورٹ ہو. اگر آپ سامنے رکھیں, مثال سامنے رکھیں, جو ہمارے یہاں اس طرح کے لیول کی آخری ہوئی تھی وہ بے نظیر بھٹو کی ہوئی تھی, لیکن ان کو آخر میں کیا ہوا, ان کو کچھ جگہ پہ ایکسس نہیں ملی. تو میرا خیال ہے کہ اس لیول کی جس طرح جمال خشوگی وہ تو انشاءاللہ ڈیفینیٹلی ہونی چاہیے. اب آ جاتے ہیں دوسری بات پہ